अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सिस्टर्स कैफ़े इस्लाम चैनल उर्दू पर, और ये प्रोग्राम आप देखते हैं हर जुमे के दिन। और जहाँ पर भी आप लोग हैं दुनिया में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं चलते फिरते, या इस प्रोग्राम से कुछ सीखना चाहते हैं, आपके लिए आज भी हमारे इस शो में एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, जिस पर हम जब हम अपने फ्रेंड्स से मिल रहे होते हैं, फैमिलीज़ में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो बहुत दफ़ा ये मौजू ज़ेर बहस आता है। और ये वो मौजू है जिसका हर दूसरे शख्स को इसके हवाले से कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ मसाइल कुछ जहन में होते हैं, बहुत सी परेशानियाँ, तफक्कुरात होते हैं, और हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं इसको अब सीक्रेट नहीं रखूँगी, हमारा मौजू आज का है औलाद की तरबियत, या इसको इस तरह से कहेंगे कि जो बिगाड़ हमें नज़र आता है उसमें हम क्या समझते हैं कि ज़िम्मेदार कौन है, वालिदैन हैं या औलाद हैं। हर दूसरा शख्स जो है वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहा है, लेकिन हम आज इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ सामने आती है, कौन ज़िम्मेदार है और किसको ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, या दोनों ही ज़िम्मेदार हैं और दोनों को ही ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये आज के डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये कि जब हम बहैसियत मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो हमें नज़र आता है कि उन्होंने किस अंदाज़ में अपने साथ रहने वालों की तरबियत की, किस अंदाज़ में उनके साथ अपना ताल्लुक़ बनाया, और उनका क्या तरीक़ाकार था। जितना ज़्यादा सीरत से करीब होते हैं, बार बार जब हम जाते हैं और पढ़ते हैं तो एक इंस्पिरेशन मिलती है, और हमें समझ में आता है कि हम मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, कहते भी हैं कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं सीरत की, लेकिन उसको अपने अमल में जब ढालने की बात आती है, जब वैसा बनने की बात आती है, तो क्या हम वैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से मुख्तसर अरसे में अपने साथ रहने वाले लोगों की तरबियत की, उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड किया, और बहुत सारे बच्चे जो उनके इर्द गिर्द मौजूद हुआ करते थे उनको उन्होंने किस अंदाज़ में बातचीत के ज़रिए से, मुकालमे के ज़रिए से, ताल्लुक़ के ज़रिए से उनके साथ ऐसा तरबियत का ताल्लुक़ बनाया कि जब वो बड़े हुए तो वो जिस तरह की शख्सियत बनी वो दुनिया ने देखा। यहाँ पर ये बात होगी हमारी, और फिर साथ में हम ये भी बात करेंगे कि हमारे माशरे में हमें क्या नज़र आता है इस वक्त, जो बड़ी तेज़ी के साथ हमें बिगाड़ नज़र आता है। हमें नज़र आता है कि लोग एक दूसरे से खफा हैं, लोगों के अंदर जो एक खौफ होना चाहिए, जो एक अकाउंटेबिलिटी का एहसास होना चाहिए, जवाबदेही का, वो रुखसत होता हुआ महसूस होता है। और हमें ये लगता है कि जो एक तसव्वुर है ज़िम्मेदारी का वो भी कम लग रहा है। इस वक्त भी ये सवाल उठता है कि जो दुनिया में लोग मौजूद हैं वो जब बचपन से लेकर जवानी की सरहद तक पहुँचे और जिन हाथों में उनकी तरबियत हुई तो उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ थीं, और फिर कब तक एक इंसान जो है वो हमेशा दूसरे को इल्ज़ाम दे सकते हैं कि अच्छा मेरी जो गलती है उसका ज़िम्मेदार फ़लाँ शख्स है। तो ये सारी बातें आज हम यहाँ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी गेस्ट ऑनलाइन, और ये हैं इरम बिनते सफ़िया, जिनको आप सुनते रहते हैं, जिनके ब्लॉग्स भी पढ़ते रहते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, और आज ये हमारे साथ मौजूद है, बड़ी खूबसूरत बातें करती हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेलावेयर यूएसए। आप यूएसए से हैं, आपको मैं वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह हम आपसे बात करते हैं। और हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं सिस्टर सिद्रा नईम साहिबा, जो यूथ के साथ काम कर रही होती हैं, मुख्तलिफ़ रोल्स हैं इनके, ये यूथ को एजुकेट भी करती हैं, मुख्तलिफ़ अवेयरनेस सेशंस भी करवाती हैं। हम इनकी तरफ भी आएंगे और इनसे भी पूछेंगे कि इनका क्या ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, पहला सवाल वो ये है कि ये जो वालिदैन बनना है, ज़ाहिर बात है बड़ी खूबसूरत एक ज़िम्मेदारी है, हम सब यानी इसकी ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि पहले बच्चे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वेलकम होता है, बहुत इस्तकबाल होता है, लेकिन फिर उसके बाद पहले बच्चे के बाद भी दिल चाहता है कि अच्छा इसके साथ कोई बहन भाई हो खेलने वाला, और अच्छे लगते हैं हमें बच्चे घर में खेलते हुए।
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بحیثیت والدین ایک تو خوشی والی چیز ہے نا, تو جو یہ ذمہ داری والی چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی جو ہے وہ یوزلی نہیں ملتی ہے, کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا, آپ جب ہم والدین بننے لگتے ہیں کوئی بھی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ پیرنٹنگ کلاسز لے لو, کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اچھا اپنے جو سوشل ایموشنل بیہیویئرز ہیں اس پہ کام کر لو, کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی آپ نے اپنی خود اصلاح کرتے رہنا ہے, کیونکہ زندگی کے سیزنز کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ, آپ کی عادات و اطوار جو ہیں وہ بدلتے رہیں گے. تو اس وجہ سے پیرنٹنگ جو ہے وہ مشکل ہے. آج کے دور میں جو چیز مختلف ہے, اگر تھوڑی سی میں بات رکھوں تو وہ یہ ہے کہ پیرنٹس تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بن رہے ہیں, اور بچوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں پتہ ہے, حابیل قابیل کی سٹوری سے پتہ ہے کہ پیرنٹنگ فیلیئرز نہیں ہوتے, بچے اپنے اپنے انڈیویجولز ہوتے ہیں. ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے اپنے بیٹوں کو سمجھا نہیں سکے تھے بات, رائٹ. اگر میں سٹوری وہاں سے شروع کروں جہاں سے ایکچوئل میں شروع ہوئی ہے, تو یہ جو شیطان کا ساتھ ہے اور یہ جو باقی تمام جو ہمارے ساتھ سائیکولوجیکل اور ہمارے کیریکٹر کے جو ایشوز رہتے ہیں, کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے ایشوز رہتے ہیں, یہ خالصتاً صرف پیرنٹس کی بات نہیں ہے, یہ انسان کا ایک اتار چڑھاؤ ہے زندگی کا. ہمارا ماحول, ہمارا معاشرہ, ہم کیا ہیں, ہم کیا سن رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, ایوری تھنگ ڈپینڈز آن دیٹ. تو بس بالکل یہیں سے شروع کرتے ہیں. بالکل آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ خوشی تو ہوتی ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم بچوں کے کپڑے بھی لے رہے ہوتے ہیں پیدائش سے قبل ہی. اب تو ایک بہت زیادہ ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے کہ بچے کی نرسری جو ہے وہ پوری طرح سے سجا لی جائے, اور بچے کے لیے لیٹنے کے لیے, پہننے کے لیے, کھانے کے لیے, پینے کے لیے, سب چیزوں کے لیے تیاری مکمل ہو جائے. لیکن یہ جو پیرنٹنگ گلاسز والی آپ نے بات کہی کہ ایک یہ رہنمائی ہمیں نہیں مل پاتی کہ اس کی تربیت اور اس کے لیے آگے کیا کرنا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے بھی آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا. آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گی. جی صدرہ, آپ کیا کہیں گی اس ذمہ داری کے بارے میں؟ ذمہ داری پیرنٹس کی ہے, جتنے بچے بھی انہوں نے پیدا کرنے ہیں. تو ہمارے سیرہ میں تو یہی ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے, کیونکہ ہمارے مذہب میں پھر وہ ہم پھیلتا ہے ہمارا مذہب. اور تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کے حوالے سے کہ کیا رہنمائی دی جانی چاہیے جب ہم تربیت, جب ہماری اولاد ہماری گود میں آتی ہے؟ ہاں, اتنے آپ بچے پیدا کرو جتنا آپ نا ان کو سب کو ایکولی لو دے سکو اور ان کو اٹینشن دے سکو. کیونکہ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ 7 بچے ہو جائیں اور سب سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ پیار اور اٹینشن ملتی ہے, اور جب چھوٹے والے ہوں پھر اتنا وہ نہیں ملتی ان کو اٹینشن. تو پھر پرابیبلٹی ان کی زیادہ ہے کہ وہ پھر رانگ راستے وغیرہ میں جائیں. بالکل, بہت شکریہ صدرہ. ارم, میں آپ کی طرف آؤں گی صدرہ سے جواب لے کر, اور میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے, یا ایک والدین کو اتنی پرفیکشن ہونی چاہیے کہ ہر بچے کو ایکول جو ہے وہ مقدار میں محبت دی جائے, بالکل ایک جیسا سلوک کیا جائے, اور جیسے بہن بھائیوں میں ہی ہو جاتا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ محبت ہے, مجھ سے کم محبت ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ اٹ ڈپینڈز آن پرسنالٹی, پیرنٹس کی پرسنالٹی. دیکھیں, جب ہم والدین بنتے ہیں تو جو خاتون ہے, جو عورت ہے, وہ اکیلی ماں نہیں بن رہی, اس کے ساتھ اس کا پارٹنر جو ہے وہ سپورٹو ہے. ٹھیک, پیرنٹنگ ہماری یا فیل یا پاس, اس لحاظ سے بھی آپ دیکھو کہ دونوں پیرنٹس آن بورڈ ہیں کہ نہیں ہیں, دونوں پیرنٹس کا جو نظریہ ہے بچوں کو پالنے کا, ان سے محبت کرنے کا, وہ ہے کہ نہیں. دونوں پیرنٹس کے جو پاسٹ چائلڈہڈ کے ٹراماز ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کر رہے ہیں. دونوں پیرنٹس کون سے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, اور کیا انہوں نے کبھی بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آج کے دور میں کس طرح سے لے کے چلنا چاہتے ہیں, کس طرح سے پڑھانا لکھانا سمجھانا سکھانا, دین دنیا کس طرح سے ہم ان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. اگر ایک پرسنالٹی آف دا پیرنٹ از مور ڈومیننٹ اوور دی ادر تو وہاں پہ مشکل ہوتا ہے. اگر ایک اویلیبل ہے دوسرا نہیں ہے تو وہاں پہ مشکل ہوتا ہے. اگر سنگل پیرنٹنگ ہے تو وہاں پہ مشکل ہوتا ہے. اور ہاں, ہم سب کے ماشاءاللہ ایک سے زیادہ بچے ہیں جن کے ہیں, تو میرے بچوں کی میں اگزامپل دے دیتی ہوں کہ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ ہم میں سے سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو؟ تو نیچرل سی بات ہے, جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ چونکہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی اٹیچمنٹ زیادہ رہتی ہے, اور آپ کی پیرنٹنگ تب تک ریلیکس بھی ہو چکی ہوتی ہے, کسی حد تک ریلیکس ہو چکی ہوتی ہے. البتہ
جب بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں یا جوان ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر میرا جواب چینج ہو گیا. پہلے تو میں کہتی تھی سب سے چھوٹا ہے بچہ تو ٹھیک وہ بہت پیارا لگتا ہے. اب میں کہتی ہوں کہ جو بچہ مجھ سے سب سے زیادہ تمیز سے طریقے سے مہذبانہ انداز سے پیش آئے گا, میری بات مانے گا اور جو اصول بنائے گئے ہیں گھر پہ ان پہ چلے گا, وہ بچہ اس وقت میں جی وہ فیوریٹ ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. ہم جیسے کہ سدرا جی نے کہا کہ سنا یہی ہے کہ سب کو ایکول بیلنس میں پیار کرو, سب کو ایکول بیلنس میں روٹی ایک ہی دینی ہے, سب کو دینی ہے. جو ہمارے والدین کا یا ہمارے والدین سے پہلے کا زمانہ تھا, وہ ایگزامپل جب ہمیں سننے میں آتی ہیں تو وہ یہی ایگزامپلز آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ایک ٹرم بن گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ افیکشن یا شفقت. اب اس کی بھی 2 فلپ پوائنٹس ہیں. البتہ اس بات پہ ہی رہتی ہوں, آپ کے کوشچن پہ ہی رہتی ہوں. اگین پھر یہ پیرنٹ کی کیریکٹر پر آ جاتا ہے اور پیرنٹ کے اپنے وہ کس مزاج کا ہے اس پہ بات آ جاتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ بات یہ ہے کہ جب بچہ آتا ہے گود میں آتا ہے تو بہت ہی کوئی شقی القلب ہوگا یا بہت ہی کوئی ہو سکتا ہے کوئی وجوہات ہوں جس کی وجہ سے کسی کو محبت نہ ہو, لیکن عموماً بچے کو گود میں آتے ہی ایک ماں جب اس کو گود میں لیتی ہے, جب باپ اس کو دیکھتے ہیں, جب نام رکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے تو محبت ہی محسوس ہوتی ہے. اور بچہ جب چھوٹی چھوٹی پیاری حرکتیں کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہر ماں باپ تو کیا دوسرے لوگوں کو پیار آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. لیکن یہ آگے جاتے جاتے جیسے جیسے بچے آگے بڑھتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ذمہ دار بنتے ہیں, اس وقت ان کے رویوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کا کیا تعلق ہے, ان کا کیا رسپانس ہے والدین کا, اور پھر اسی کی بنیاد پر کوئی بچہ جو ہے وہ زیادہ آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے, جو زیادہ آپ کا فرما بردار ہو, جو زیادہ آپ کی بات مان رہا ہے, اور جو بالکل کچھ کنسیڈر ہی نہیں کر رہا, پیرنٹس کی بات کو نہیں سمجھ رہا, حالانکہ دل میں اس کے لیے بھی ایک چھپی ہوئی محبت ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ایسا چلے, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, ہم کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی آپ بتائیے. میں نے آج پہلی دفعہ ایک پروگرام آپ کا دیکھا, ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. آپ بتائیے کیا کہیں گی. مجھے یہ لگا بچے تو میں نے بھی پالے ہیں کہ میں اکیلی تھی تو کافی مشکلات تھیں, کیونکہ اکیلے میں نا سب کچھ دیکھنا کافی مشکل ہو جاتا. جی بالکل بالکل. تو پھر بھی کچھ جتنی مرضی کرو پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے, کیونکہ کمی تو پوری نہیں بنا کر سکتا نا. لیکن ہاں, تو ارم کے ساتھ میں اس لیے ایگری کر رہی ہوں کہ میں پہلے سب سے چھوٹی بیٹی سے کرتی تھی. جب ایک دفعہ میں بیمار ہوئی تو میری ایک بیٹی نے مطلب بہت زیادہ میرے ساتھ کیا, اس میں ہر کام بھاگ کرنا سارا کچھ. تو آپ سب کو آپ پتہ ہے سب کو کہ اس نے بہت کی ہے, تب بہت خاموش ہو جاتی ہے. میں کہتی ہوں میرے لیے وہ اچھا ہے جو میرے کام بھی کرتا ہے, میری خیال بھی رکھتا ہے. تو یہ چیز. تو دوسرا یہ جو آج کل ہے بچوں کی تربیت اس طرح سے بھی نہیں ہو رہی. کافی بہتر ہے ماشاءاللہ میرے بچے, لیکن اس وقت میں زیادہ گلٹی محسوس کر رہی تھی کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے تھی, یہ بھی اس طرح. لیکن آج کل جب دیکھتی ہوں تو میں تو بہت پریشان ہو جاتی ہوں کہ بچوں کی تربیت کیا کہ بچوں کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں فون, بچے کھیلتے رہے جان چھڑانے کے لیے. یہ چیز غلط ہو گئی ہے. ان کو بجائے اپنے ساتھ رکھنے کے انہوں نے ان کے موبائل کے حوالے کر دیے ہیں بچے. بس بچے تو جانور کے بھی بڑے بڑھ جاتے ہیں اس سے. ہاں جی, لیکن یہ تربیت ہوتی ہے جو جا کے آگے انہوں نے نسل بڑھانی ہے, وہ نہیں ٹھیک رہی وہ چیز. بہت شکریہ, آپ نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی. ہم آپ کی بات سن کر بہت سے خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور ارم میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یعنی اس طرح سے لیکچرز نہیں ہوا کرتے تھے, ایک چلتا پھرتا ایک عملی نمونہ تھا کہ کس طرح وہ بچوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہے. بعد میں آتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا تو بہت دفعہ محفلیں ہوا کرتی تھیں والدین کے تعلق, والدین سے جو ہے تعلق کیسا ہو یا والدین کا اپنی اولاد سے کیسا ہو. ہمیں نظر آتا ہے ہمارے جو اسکالرس تھے, ہمارے جو بڑے بڑے تاریخ میں ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس پر بات بھی کی. اور آج کے زمانے میں ہم دیکھیں تو میں دیکھتی ہوں کہ بات بھی بہت ہے اور ساتھ میں اب دیکھیں کہ
کتنی کتابیں ہیں ایسی, ہر دوسرے دن آپ کے سامنے کوئی ایک نئی کتاب آ جاتی ہے پیرنٹنگ پر, اور ایک پیرنٹنگ کی نئی سائنس جو ہے وہ متعارف کی جاتی ہے. اتنے کورسز ہو رہے ہیں, اتنے زیادہ ورک شاپس لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں, پھر بات چیت بھی بہت ہے. ابھی ہم بھی یہاں بیٹھ کے بات چیت ہی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو پوری سوسائٹی ہے وہ ایک ہمیں نظر آتی ہے ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, بگاڑ کی طرف جا رہی ہے. اور بات ہر تھوڑے دن بعد اٹھتی ہے کہ اچھا یہاں اس کیس میں یا اس مسئلے میں جو ہوا لوگوں کے سامنے آیا, یہاں والدین ذمہ دار ہیں یا اولاد ذمہ دار ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ اتنا کچھ سننے کے بعد اندر کیوں نہیں جا رہا کچھ؟ اس کی وجہ اوور ویلم ہے. اوور ویلم کا مجھے اردو ترجمہ نہیں آتا, لیکن انفارمیشن بے تحاشا ہے, ڈسٹریکشن بے تحاشا ہے, اور کرنے کے لیے یوں لگتا ہے جیسے کہ وقت نہیں ہے. آپ سن اس لیے لیتے ہو کہ آپ کی نظر سے گزر رہا ہے, یعنی آپ فون جب آپ اسکرول کر رہے ہو, لیکن اس کو بیٹھ کے سمجھ کے عمل کرنا, میں نہیں کہتی کہ لوگ نہیں کرتے, جو لوگ سیریس ہیں, جو کوچز میری طرح کے ہائر کرتے ہیں اپنے لیے, یا جو جیسے سدرا ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں کلاسز کے لیے یا ان کے پاس آتے ہیں ایز کلائنٹس, وہ لوگ واقعی میں چینج چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے یا بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, when you realize کہ اب تو مطلب فائر ہر طرف گھر گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس انفارمیشن کا بے بحاشا ایک وہ ہے, سلیکشن بہت زیادہ ہے, اور ہمیں چوز نہیں کرنا آتا. اور چوز ہم کیسے کریں جب شور بہت زیادہ ہے, جب ہماری ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے. ایز پیرنٹس ہم بعد میں, ہم ہیومن بینگز پہلے ہیں, اور اگر ہم ہیومن بینگز پہلے ہیں تو پھر پلیز اس بات پہ غور کریں کہ ہم سارے کا سارا معاشرہ, ویسٹ ہو ایسٹ ہو جہاں پر بھی ہیں, ہم ایک عجیب نہیں, ہم ایک فینومینا میں جکڑے ہوئے ہیں. اور وہ کس چیز میں جکڑے ہوئے ہیں کہ اپنے اوپر فوکس رکھو, صرف اپنے اوپر فوکس رکھو کہ تم کس طرح سے اپنا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہو, تم کتنے خوش ہو, تم کتنے خفا ہو, تمہارے ساتھ کیا ہوا, تمہارے ساتھ اپنے اوپر فوکس رکھنا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے, بلکہ انفیکٹ محاسبہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی اپنے اوپر فوکس. یہ کہ دن کا کچھ عرصہ ٹائم, بالکل کچھ منٹ یا کچھ ایک گھنٹہ اپنے اوپر فوکس کر کے یہ دیکھو کہ آپ جا کس طرف, آپ کے گول سیٹنگ کے, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو, اور اس میں آپ اپنی فیملی کا بھی, اپنے ریلیشن شپس کو بھی کے بارے میں بھی ایک نظر دوڑاتے ہو کہ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں, کیا میں غلط کر رہا ہوں. البتہ یہ ٹائم نکالتا کون ہے, اور ٹائم نکالنے کے لیے فوکس کی ضرورت ہے, اور فوکس کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈی کلٹر کرنے کی ضرورت ہے, یعنی کہ اپنے ارد گرد کے شور کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ شور کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایڈکشن میں, ہم سارے ہی ایڈکٹس ہیں, ٹائم ویسٹ کرنے کے ایڈکٹس ہیں ہم, اس وجہ سے باقی تمام چیزیں ایک ڈومینو افیکٹ ہے. جی ارم, میں نے آپ کی بات سے کچھ چیزیں لی ہیں, اور میں اب سدرا کی طرف آؤں گی. سدرا, آپ بتائیں کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اتنا سب کچھ تو مل رہا ہے, سن بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, اٹینڈ بھی کر رہے ہیں, لیکن ڈسٹریکشن بہت ہے. یہ کس چیز کی ڈسٹریکشن ہے جس کی وجہ سے ہم فوکس نہیں کر پا رہے؟ ڈسٹریکشن آج کل زیادہ جو ہے نا ٹیکنالوجی, آئی ٹی ٹیکنالوجی کا پرابلم ہے. تو بچے جو ہے پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لے رہے, کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپ. آپ یہ بتائیں والدین کو کیا ڈسٹریکشن ہے, انہیں کیا پرابلم؟ والدین کے سب سے پہلے جو لائف سرکمسٹانسز ہیں نا وہ بدل کے ہوئے ہیں. تو آج کل زیادہ اور زیادہ عورتیں وغیرہ کام بھی جا رہے ہیں, پھر لیس ان کو وقت ملتا ہے گھر میں. تو جو مدر کا رول ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ بچے کے ساتھ ٹائم وہ نہ اسپینڈ کریں. تو جو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ بزی لائفز ہو گئے ہیں. میریجز زیادہ اور زیادہ آج کل بریک ڈاؤن بھی ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے سنگل مدرس بھی زیادہ ہیں. پھر ڈسٹریکشنز ہے پڑھائی وغیرہ میں, اور ایسے کر کے ہیں چیزیں. تو اس کے ساتھ پھر جو بچے ہیں ان کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہے, اسپیشل نیڈز بھی زیادہ ہو رہے ہیں, مینٹل ہیلتھ بھی زیادہ ہو رہا ہے. وہ سب کلیکٹیولی نا پھر بچوں کے اوپر پھر وہ اثر پڑتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. اچھا, میں ارم آپ کی طرف آؤں گی اور یہ بات پوچھوں گی کہ دیکھیں اب جیسے اگر ہم کہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے بچے زیادہ بگڑ رہے ہیں. فار ایگزامپل ماں باپ جو ہیں ان کی توجہ زیادہ اس پر ہے کہ وہ اپنے فونز پر کیا نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں. فار ایگزامپل اچھا یہ بات ہوگی کہ اچھا لوگ کام بہت کرنے لگے ہیں اس لیے گھر پہ کم ہوتے ہیں اس لیے بچے بگڑ رہے ہیں. لیکن یہ تو ایک زمانہ تبدیل ہوتا ہے نا, زمانے کے ہر زمانے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اور اس زمانے کے تقاضوں کو نہیں ہم بلیم کر سکتے کہ اچھا یہ وجہ ہے اس کی وجہ سے بچے بگڑ گئے, کیونکہ زمانہ تو آگے جائے گا, دنیا مختلف فیزز سے گزرے گی. تو
آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیا ہم اس کو ذمہ دار ٹھہرا کر ہم کہیں کہ نہیں یہ وجہ اس لیے بھائی میں تو نہیں فوکس کر سکتا, ریلیشن نہیں اپنا بنا سکتا؟ اچھا, زمانہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ چینج کرے گا اور زمانے کے تقاضے چینج کریں گے. ہیومن سائیکالوجی تو وہی ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہمارے پاس ٹولز نہیں ہیں. جب چیزیں بدلتی ہیں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. 10 سال بعد کہا جاتا ہے نہیں جی سروے کیا گیا, اسٹڈیز کی گئی, یہ وہ جو بات پہلے کی گئی تھی وہ غلط تھی, اب یہ صحیح ہے. ٹھیک, اس چیز کو تو ہم مانتے ہیں کہ اسٹڈیز ہر 10-15 سال بعد جو آتی ہیں وہ کہتی ہیں جو 10-15 سال پہلے شور مچا تھا وہ غلط تھا, اب آپ یہ کر لو, اب آپ وہ کر لو, اب آپ وہ کر لو. البتہ ہیومن سائیکالوجی تو وہی ہے کہ اور ہمارا دین ہمیں 1400 سال سے جو باتیں بتا رہا ہے اور جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ آج کے زمانے میں بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. بات جب میں نے شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا کیریکٹر بلڈنگ. یہ ایسی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بولا تھا کہ زندگی ایسی ہے جیسے کہ آپ خاردار جھاڑیوں میں سے گزر رہے اور اپنے آپ کو کتنا سمیٹ سکتے ہو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پھیل چکے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو سمیٹنا ہے اور سمیٹنے کا جو پروسیس ہے وہ ہمیں نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھو ہم بچپن سے ہی, اب جتنے میں کہتی ہوں جتنے بھی یہ جین زیئرز ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ بار بار سنو گے کہ جب لوگ بات کرتے ہیں, جب ٹیچرز یا مینٹورز بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جین زیئرز کو نا کمیونیکیٹ نہیں کرنا آتا, لوگوں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنا نہیں آتا. اب اس میں ان کا قصور ہے, البتہ وہ کہتے ہیں اس میں ان کا قصور ہے اور نہیں بھی ہے, کیونکہ زمانہ اتنا چینج ہو گیا. وہ بچے بچپن سے ہی ان کو مطلب کہ فونز وغیرہ دے دیے گئے اور ان کو یہی پتا ہے کہ ہم نے فون پہ کمیونیکیشن کرنی ہے. وہ پوری دنیا جن زیئرز آج کے 14, 15, 16 سال کے بچے انٹرپرینورز ہیں, پیسے کما رہے ہیں, آن لائن ان کی آئیڈیاز بک رہے ہیں, گیمرز ہیں, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. البتہ جب ان کو کہیں پہ کھڑے ہو کے 10 لوگوں میں بیٹھ کے بات کرنی پڑے, کسی سے ایکسکیوز می پلیز ہیلو ہائی کرنا پڑے, میں یہ نہیں کہتی کہ سارے ایسے ہیں, لیکن عمومی طور پہ وہ جھجک جاتے ہیں. دوسرا بندہ یعنی کہ ہماری جنریشن کے جو لوگ ہیں, جو ارلی ملینیلز ہیں یا ایکس جنریشن کے جو لوگ ہیں, وہ ہم سمجھتے ہیں یہ بدتمیز ہیں, ان کو آتا نہیں ہے, ان کو یہ جان بوجھ کے ایسے کریں. ایسا نہیں ہے, ان کے پاس اسکل نہیں ہے, ان کے پاس ٹولز نہیں ہیں. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم خود اپنے بچوں کو کیا ٹولز دے رہے ہیں اور ہم ان کو کس سمت لے کے جانا چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے ایون کہ ہم نا بہت زیادہ انڈیویجولائزڈ ہو گئے ہیں. میں خالی اگر اپنی بات صرف کرتی رہوں گی کہ مجھے اپنے بچے سے یہ چاہیے, تو مجھے رک کے یہ بھی کہنا چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کو دیا کیا ہے, لٹرلی اس کو سکلز کیا دیے ہیں. بالکل, ہم اپنے بچوں کو سکلز نہیں دے رہے. بالکل, بہت شکریہ. اچھا آپ بتائیے صدرا کہ کیا بچے کو دینا چاہیے ایک پیرنٹ کو؟ اسلام سب سے میرے خیال میں ضروری بات ہے. جس کے پاس اسلام ہے وہ جب ٹین ایجر بھی بنے گا تو اس کے نا روٹس کے اندر وہ اسلام ہوئے گا. تو اسلام میں تو پیرنٹنگ پوری ہمیں بتائی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ پہلے جو 7 سال ہیں ان کو پیار دو بچے کو, بانڈنگ ہو ان کے ساتھ. پھر جو اگلے 7 سال ہیں وہ ہیں ایجوکیشن کے, ان کو پڑھاؤ, نالج دو, ان کو ایجوکیشن دو. پھر جو اگلے ہیں نا 14 ایئرز آنورڈز ٹو 21 ان کے فرینڈ بن جاؤ, ان کے فرینڈ بنو, اور اس کے ساتھ پیرنٹنگ ہمیں بتائی ہوئی ہے. تو یہ انگریڈینٹس جو بھی ہے, زمانہ ورلڈ چینج ہو رہی ہے, سب کچھ یہ 3 انگریڈینٹس ہیں سب پیرنٹس کے لیے. تو اور بڑی فطری سی بات ہے یہ اس لحاظ سے کہ اگر دیکھیں تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو پیار ہی آ رہا ہوتا ہے. 7-8 سال تک بھی بچے کو ہم دیکھتے ہیں تعلق بنانا, اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے کو بتانا ہوتا ہے رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے, صحیح اور غلط کیا ہے. اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہر وقت ان کو نصیحتیں کرنے کے بجائے دوستی کرنے کا ایک تعلق ہونا چاہیے. تو یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی اور اس کی طرف توجہ دلائی. انشاءاللہ ہم بریک کے بعد آتے ہیں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور ناظرین سوالات بہت سارے ہیں آج کے شو میں. ایسا نہیں کہ ہم جب اتنا بڑا موضوع لے کر آئیں تو ہر سوال کا جواب مل جائے. سوالات سبھی
سبھی کے ذہن میں ہے, سب سوچتے ہیں اپنے اپنے حالات کے مطابق, اور دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ غلطی ہو گئی, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ غلطی کے بعد ہمیشہ آگے بڑھنے کا راستہ ہوتا ہے, کہ ہم کسی بھی ذمہ داری, کسی بھی رسپانسبلٹی پر ہوں, والدین ہوں, اولاد ہوں, اچھے شہری ہوں, یا شوہر بیوی, جو بھی رشتہ ہو, اس میں ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے یا ہو جاتی ہے تو اس کو بہتر کرنے کا ہمیشہ ایک راستہ رہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر لیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم امپروو بھی نہ کریں اور ہمیشہ غلطیوں کے اوپر روتے رہیں, بحیثیت معاشرہ, بحیثیت خاندان یا بحیثیت انڈیویژول روتے رہنے سے یا صرف ناکامی کا واویلا کرنے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے. تو آج کا جو ہمارا شو ہے اس میں ہم اسی موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا سوالات ہیں, ان کے کیا کیا جوابات ہو سکتے ہیں, اور بحیثیت معاشرہ یا ایک فرد کے طور پر جب ہم سوچتے ہیں تو سوچتے ہوئے ہم دیکھیں کہ آگے بڑھنے کی راہ کیا ہے. جو ہو چکا, جو گزر چکا, جو ماضی میں ہیں, جو مسائل ہوئے, جو خرابیاں ہوئیں, وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ساتھ میں آگے کا راستہ کیا ہے. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہماری گیسٹ موجود ہیں ارم بن صفیہ یو ایس سے, اور ہمارے ساتھ یہاں سدرا نعیم موجود ہیں جو آج اس موضوع کے اوپر بات کر رہی ہیں. یہاں پر بات کی جا رہی ہے ذمہ دار کون ہے, اور یہ جو بات ہے نا, یہ عموماً جو ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں اپنی زندگی کے, تو عموماً ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک غلطی ہو گئی تو اب ہم ادھر ادھر نظریں ڈالتے ہیں کہ بھئی کون ہمیں ذمہ دار ملے گا, کس پہ الزام لگائیں کہ مجھ سے جو ہے پرابلم ہو گئی یا کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی وجہ کون بنا. لیکن یہاں پر آج ہم بات کر رہے ہیں خصوصاً والدین اور اولاد کے رشتے کے حوالے سے, اپنی سوسائٹی کے اوپر نظر ڈال رہے ہیں کہ ہمیں کیا مسائل نظر آ رہے ہیں, اگر کہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے. تو وجوہات تو ہم بھی تلاش کر رہے ہیں یہاں پر, لیکن ہم کسی کو الزام نہیں دینا چاہتے. ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر کوئی ایک دوسرے کو الزام دیے بغیر اپنی اپنی ذمہ داری لوگ اپنے قبول کریں اپنی جگہ پر رہتے ہوئے, اور یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ روئیں دھوئیں اور اس چیز کے اوپر آپس میں تلخی ہو کہ میں برا ہوا تو آپ وجہ بنے, اور آپ نے جو ہے ایسے توجہ نہیں دی تو میں ایسا ہو گیا. تو یہ سب کرنے کے بجائے جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے. یہاں پر آج اس موضوع پہ بات کی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یو ایس سے ارم بن صفیہ, اور ساتھ میں موجود ہیں یہاں یو کے سے ہمارے ساتھ سدرا نعیم صاحبہ. آگے میں ایک سوال یہ کروں گی جو بڑا چبھتا ہوا سوال ہے, اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سدرا میں آپ سے کروں گی کہ جب اولاد سے تعلق نہیں ہو پاتا اور ہم پریشان بھی ہوتے ہیں دور دور رہ کے کہ بھئی تعلق نہیں ہے, تو بھئی اب بگاڑ میں ہم کیا ہاتھ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کہ ان کو صحیح کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تعلق نہ ہونے کے بعد کیا کسی بھی عمر میں تعلق دوبارہ استوار ہو سکتا ہے؟ ضرور ہو سکتا ہے, ضرور ہو سکتا ہے. سائیکالوجی میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کوئی بھی ٹائم, کوئی بھی ایج پہ ہم دوبارہ مینڈ کر سکتے ہیں ریلیشن شپ کو. صحیح. تو پیار کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو, ان کو ایز اے ایڈلٹ ٹریٹ کرو. وہ بچے اب نہیں ہیں, ان بیٹھ کے آرام سے ان کو لسن کرو, ان کے اوپینینز لو, نیگوشیٹنگ سکلز کے سب جو ہم نے ایک پورا پروگرام کرا تھا وہ امپلیمنٹ کرو. اور فار ایگزامپل اگر وہ کوئی رانگ کام پہ جا رہے ہیں تو ان کو نتیجہ بتاؤ کہ یہ ہوئے گا, پروز اینڈ کونز, اس میں اچھی باتیں کیا ہیں اور رانگ باتیں کیا ہیں. اس کے ساتھ نا گڈ ڈیسیجن میکنگ, ان کو خود ہی وہ اچھی ڈیسیجن میک کریں گے. بالکل سدرا, بڑی آپ نے اچھی بات کہی کہ مختلف طریقوں سے ہم ان سے تعلق استوار کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوتا ہے کہ جب تعلق نہ بن سکے. ہمیشہ آپ کے سامنے جو ہے وہ امید بھی رہنی چاہیے. ارم میں آپ کی طرف آؤں گی یہاں سے, اور یہ تو سوال میں کروں گی ہی آپ سے تھوڑی دیر میں کہ تعلق نہ بنا ہو تو اب کیا کریں بھائی, اب تو جوان ہو گئے. لیکن اس سے پہلے میں آؤں گی آپ کی طرف اور یہ کہوں گی کہ اتنا سب کچھ سننے کے بعد نا, اب جیسے والدین سن رہے ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی آج کل اتنی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ہمیں تو بھائی ٹائم ہی نہیں ملا, ہم تو نہیں کر سکے, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. اسی طرح جب اتنے والدین کے بارے میں اچھی اچھی باتیں ہوں, یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, تو اولادیں جو جوان ہو گئی وہ کہتی ہیں ہمیں تو ایسا کچھ نہیں ملا, ہمارے ساتھ تو کسی نے نہیں تعلق بنانے کی کوشش کی, ہمیں تو نہیں کسی نے اتنا پیار محبت شفقت اور ہماری بات سننا, ہمیشہ ہم پر جو ہے وہ بس ہر چیز امپوز کی جاتی تھی کہ بھئی یہ کر لو, یہ دھونس ہے بھئی کرنا ہے. تو اولاد اصل میں اپنے اس میں شکایات میں, والدین اپنے پچھتاووں میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے, بیلنس کیا ہے اس میں؟ اگر بیلنس ہوتا تو پھر یہ شو ہی نہ ہوتا, پھر یہ باتیں ہی نہ ہوتی. بالکل بیلنس نہیں ہے
اور یہی زندگی کی حقیقت ہے. بیلنس کریٹ کرنا ساری زندگی کا اسٹرگل ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ کوئی بھی دنیا میں اس وقت بیلنس لے کے چل رہا ہے تو وہ غلط ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے ایمن کہ لوگوں کے دماغ میں اپنے اپنے طور پر, چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں, اپنے اپنے طور پر سیٹ گولز ہیں, سیٹ ایگزامپلز ہیں, سیٹ آئیڈیلز ہیں. اور وہ آئیڈیلز آئے ہیں ہمارے میڈیا سے, وہ آئیڈیلز آئے ہیں جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں, جو ٹیچرز ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں, جو انفلوئنسرز ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں, جو باتیں ہم سنتے ہیں. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے آج کے زمانے کی اگر ہم بات کریں گے کہ اگر ہم سوشل میڈیا سے ہی شروعات کریں تو ہمارے بچے جن کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ لوگ مختلف ہیں, اور ہم جن کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ لوگ مختلف ہیں. آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. ظاہر سی بات ہے کوئی 15 سال کا بچہ جو ہے وہ پیرنٹنگ کلاسز نہیں سن رہا ہے, ٹھیک ہے. 15-16 سال کے بچے کیا سن رہے ہوں گے, میوزک سن رہے ہوں گے, تو کس طرح کا میوزک ہے یہ جاننا ہماری ذمہ داری ہے. کون سے ایپس پر ہیں, کون سی کیا چیزیں کنزیوم کریں, ان کے اسکولز جن میں ہم انہیں بھیج رہے ہیں ان کی ٹیچرز کی کیا آئیڈیالوجیز ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز پیرنٹس. یہ چیزیں جاننا, صرف کسی اچھے اسکول میں داخلہ کروا دینا یا کسی اچھے ٹیوٹر کے پاس بھیج دینا, ہمارے ذہن میں جو ہم سمجھتے ہیں اچھا اس کو فالو تھرو کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ تو آپ کے پہلا پارٹ ہو گیا کہ مطلب یہ پہلا پارٹ ہو گیا کہ بھائی کس طرح سے اس کو بیلنس کیا جائے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ جان لینے کی ہے توکل اللہ, کیونکہ تقوی اور توکل یہ دونوں ٹائیڈ ان ہیں, اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اور جیسے جو نے پہلے بات کی کہ جو سب سے پہلا گفٹ ہم اپنے بچے کو دیتے وہ اسلام کا, وہ ہم خود اسلام پہ عمل کرنا اور ایگزیکٹلی بیلنس میں معاشرے کو دیکھتے ہوئے کرنا یہ ضروری ہے. ادروائز تو پھر میں ہمیشہ کہتی ہوں پھر پلیز پہاڑوں میں چلے جاؤ, کیونکہ شکایتیں تو پھر ختم نہیں ہوں گی, معاشرہ تو بہت خراب ہے, کیا کر سکتے ہو. جی چلو لیٹس خانہ بدوش ہو جاتے ہیں پھر. بالکل صحیح کہا آپ نے. ارم ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے بڑا اچھا پروگرام لایا. میں آپ کو عملی طور پہ بتاتا ہوں, پہلے اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں, پھر اور بھی کئی گھروں کو میں نے دیکھا ہے. تو ہمارے گھر میں ہم نے 3 بچے بڑے کیے ہیں, 2 لڑکیوں کی شادی ہو گئی اور ایک بچہ ہمارا وہ سائنس میں اس نے PhD کی ہے اور اپنی کمپنی چلاتا ہے. تو یہ سب والدین پہ زیادہ آتا ہے کہ وہ بچوں کا کتنا خیال کرتے ہیں. ہماری بچوں کو ہمارے پاس جو اسلام ہے, اگر ہم اسلامی طریقے سے چلیں تو انشاءاللہ بچوں کو کچھ ڈر نہیں. پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے بچوں کا خیال کرتے ہیں. تو بچوں کو میں 15 منٹ روزانہ لڑکیوں کے سکول میں جا کے لے کے جاتا تھا اور لے کے آتا تھا. اپنے کام بھی اس سلسلے میں نے چھوڑے اور بچوں کو ہم نے ٹائم دیا اور انشاءاللہ بچے ٹھیک ٹھاک ہیں. والدین پہ زیادہ ہے, پھر جب آپ خیال کرتے ہیں اپنا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. بس والدین کو ان کی خیال کرنا چاہیے. یہ دولت دنیا ہم نے کافی کما لی ہے, کمانی چھوڑیں. اللہ بالکل, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اچھا, اس سے ان کی بات جو ہے وہ بڑی اچھی ان کی بات تھی کہ جب ذمہ داری آپ خیال کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں. اچھا, ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے ان کی بات سنتے ہوئے, اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے مختلف خواب ہوتے ہیں, امیدیں ہوتی ہیں اور ڈریم ہیں ان کے کہ بھئی یہ بچہ یہاں تک پہنچ جائے, ان کی اولاد جو ہے وہ یہ ساری کامیابیاں دنیا میں سمیٹ لے. اور ہم یہ ظاہری بات ہے یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جب وہ اس پوزیشن تک پہنچیں گے, جب وہ یہ سب کچھ اچیو کر لیں گے تو کچھ ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے نا. ہم بھی جو ہے وہ اپنے بڑھاپے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اولاد سہارا بنے, اور اس طرح کے جو ہمارا ہے تصور. ایک یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں ہم آپ سے کہ اپنے لیے تو ہم بہت ساری خواہشات ہماری ہوتی ہیں, تو جس بچے کو ہم سوسائٹی میں پہنچا رہے ہیں, جو اب ذمہ دار بن گیا ہے, جس نے تعلیم یافتہ بھی ہے, جس کے پاس بڑی پوزیشن بھی ہے, اس کے اندر وہ کون سی چیز ہونی چاہیے یہ سب ڈگریز اور یہ ساری پوزیشنز کے ساتھ, کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے, ایک سوسائٹی میں ایک انسان کے طور پر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کرے, تو وہ چیز اس کو وہاں پر صحیح جگہ پر رکھے. وہاں پر ہم تو نہیں اس کے اوپر CCTV کیمرہ لگائیں گے, ہم تو نہیں ہر وقت اس کی انگلی پکڑ کے اب تو بڑا ہو گیا, اپنا ذمہ دار ہو گیا. تو وہ کون سی چیز ہوگی جس کو والدین کو سوچنا چاہیے یہ بھی ڈالیں اپنی اولاد میں, اور ایک اولاد بھی اس جگہ پر پہنچی ہو تو اس میں وہ خصوصیت یا وہ کیریکٹرسٹک موجود ہو. تقویٰ. جی تقویٰ, اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حب اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف, بیسکلی جو تقویٰ کے انگریڈینٹس ہیں وہ. اس کے علاوہ میں نے یہی بات پہلے بھی کی, تقویٰ توکل کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہیں.
اللہ सुब्हानहू व तआला से दुआएं फिर कर सकते हैं कि यार अब इसे सीधे रास्ते पर रख। और अगर औलाद वैसी है जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगे इस्माइल थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है अल्लाह का। और अगर खुदा ना खास्ता हमारी तमाम तर बावजूद कोशिश कि अल्लाह ने हमारे लिए औलाद की शक्ल में टेस्ट रखा है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की औलाद थी, तो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब हम एक हद तक हम कर सकते हैं। और वो हद यही है कि तकवा, तवक्कुल और अपनी तरी कोशिश करना। जो साहब जिन्होंने फोन किया उन्होंने कहा कि अपने आप को पीछे बैक बर्नर पे रख दो, क्योंकि आज का जमाना ये कहता है कि तुम्हें बैक बर्नर पे जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे दैट्स द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम कि अनलेस अंटिल आई पुट माई सेल्फ ऑन द बैक बर्नर, मैं अपने बच्चों को वो फुल फोकस अटेंशन तरबियत नहीं दे सकूंगी। और यहाँ पे एक फ्लिप साइड है जिसका मैं कहना बहुत जरूरी समझती हूँ कि लोग फिर ये कहते हैं मैंने तो अपने आप को तुम्हारे लिए खत्म कर लिया, तुमने मुझे क्या दिया। इसलिए नहीं अपने आप को बैक बर्नर पे रखना। आपने हमने करने के अपने सारे काम करने हैं, लेकिन हमारा तवक्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर है, उस औलाद पे जिसमें हमने टाइम, पैसा और खुलूस नियत से अपनी तमाम तर अच्छी सलाहियतें, कोशिशें करने की कोशिश की, उसने हमें रिजल्ट नहीं देना। वो एक अमानत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, वो अपने अमाल नामे के साथ अपनी कब्र में जाएगी, हम अपने अमाल नामे के साथ अपने खुदा के सामने खड़े होंगे। तो ये अगर सोच हमारा पास जो एंड रिजल्ट है ना, अगर हमें ये पता हो कि मैंने अपने रब के सामने सरफरू होना है, तो फिर पेरेंटिंग क्या, फिर हर चीज, हर शोबा इंसान की जिंदगी का आसान हो जाता है। कोशिश मैक्सिमम 100% और रिजल्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। जी सिद्रा, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि एग्जाम्पल ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हमें उनको राइट मैनर्स बताओ, सीरत के मुताबिक उनको प्रॉपर कुरान शरीफ के सब तर्जमा बताओ और पूरा रिलीजन उनको पता होना चाहिए। फिर प्यूबर्टी के बाद वो एडल्ट्स बन जाते हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी है कि फॉर एग्जांपल जब जो भी चीज़ें हमने उनको बताई हैं वो फिर खुद उनको ना अमल करे वो बच्चा। लेकिन फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी तक रहती है कि हम फिर भी उनको राइट और रॉन्ग बताएं। उसके बाद फिर शादी के बाद फिर फॉर एग्जांपल जो एक गर्ल है, फिर उसका हस्बैंड फिर उसका बन जाता है, उसका ना हिफाजत करने वाला। तो ये है स्टेजेस लाइफ में। तो बिल्कुल सही कहा आपने। सिद्रा, आप जो बता रही हैं कि जिम्मेदारी उसको भी देनी चाहिए और एक उम्र तक आप जो हैं वो उसके साथ साथ रहें और उसको बताते रहें, लेकिन फिर जाके उस इंसान की अपनी भी जिम्मेदारी बन जाएगी। जी, और उसका जो रॉन्ग करता है उसके अपने बुक में लिखा जाता है प्यूबर्टी से। इसका मतलब है आप उसको बताएंगे भी तो वो जो बच्चा है वो नहीं सुनेगा, फिर उसका ना जो है ना सिंस, उसके गुनाह फिर लिखे जाएंगे उसके बुक के ऊपर, आपके बुक के ऊपर नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर जो है वो मेरे तो जहन में सवालात की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उनको मुख्तसर आपके साथ पूछ सकूँ और बात कर सकूँ। कि जब आप बात करती हैं, हम तकवा की बात करते हैं ना, और हम ये बात करते हैं कि ये ज़रूर होना चाहिए, दीन की समझ कहा सिद्रा ने कि ये होनी चाहिए। अच्छा, बहुत से वालिदैन उनके जहन में आता है कि भाई फिर क्या हम तालीम पर नहीं तवज्जो दें, फिर क्या हम ग्रेड्स पर और जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स होते हैं उन पर, और फिर ये कि इतने अच्छे तालीमी इदारे हों और बच्चे को सारे उनकी जो जितने भी टैलेंट हैं बच्चे के, वो हम किसी तरीके से सारे टैलेंट उसके बाहर आ जाएं और सब तरीके से वो हर मैदान में कामयाब हो। ये सारी बातें हम करते हैं ना, और फिर हम कहते हैं अच्छा ये जो बातें ये लोग अब बता रहे हैं कि ये तकवा भी हो तो ये दीन भी हो तो ये बच्चा ज़िम्मेदार भी हो, तो ये कैसे हम अपने बच्चे के अंदर जो है वो डेवलप करें, और ये भी क्या एक बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए वालिदैन के जहन में? ये सवाल आता है। तो आप क्या कहेंगे कि इतनी लंबी फहरिस्त में वालिदैन किस चीज़ को टॉप पर रखें, किस चीज़ को नीचे लेकर आए, क्या करना चाहिए उन्हें? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि आप अपने गोल्स और एस्पिरेशंस जो है अपने बच्चों के लिए वो उनको रीडायरेक्ट करो। तो जो रीडायरेक्ट करना चाहेंगे वो खुद ही कर लेंगे। सिंपल रूल है, चाहे आप देखें, ये सिर्फ इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखता, आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, अनलेस अंटिल आप एथियस्ट हो, बिकॉज एथियज्म इज द नंबर 1 जिसको कहते हैं ना हमारे यूथ को प्लेग जो कर रहा है वो एथियज्म है। ये बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी। और लेकिन उससे पहले जब आप बच्चा हमारे घर में है, जब बच्चा छोटा है, जब बच्चा देख रहा है, तो हमने अपनी तकवा की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, कहाँ लिखा हुआ है कि जो तकवा का मतलब ये है कि जो आप दुनियावी तालीम हासिल नहीं करोगे या दुनिया में रहते हुए नहीं चल सकोगे, रहना तो इसी दुनिया में, अगर भेजा इसी दुनिया में,
البتہ تقویٰ ہماری کیریکٹرسٹکس ہیں, ہماری کیریکٹر بلڈنگ, ہم اپنے اسپاؤس کے ساتھ کیسے بہیو کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے بہیو کرتے ہیں, گھر سے باہر, گھر کے اندر کیا ہماری بہیویئر مختلف ہے, کیا ہم ہپوکریٹیکل بہیویئرز رکھتے ہیں, کیا ہم لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہیں. یہ چیزیں ہیں جس کو ہم تقویٰ کے زمرے میں لے کر آئیں. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ خدا را اپنے بچوں کو سیکولر اسٹڈیز سے ہٹا دو, میں نے یہ کہا ہے, اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سیکولر ایک حد تک ضروری ہے, لیکن سیکولر سے پہلے جو وہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اور کانسٹنٹلی یہ بات میں نے پہلے بھی کی کہ آپ اپنے بچے کو بھیج کہاں رہے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ایمن کہ ہم اپنے بچے کو گھر پہ لا الہ الا اللہ پڑھا رہے ہیں, لیکن ہم اس کو جہاں پہ بھیج رہے ہیں وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کوئی بات نہیں, اس چیز کو چھوڑ دو, یہ ضروری نہیں ہے تمہاری لائف کے لیے, یہ تمہیں سکسیس نہیں دے گا, یو کین ایدر بی گڈ اور ایدر بی بیڈ, سو بی گڈ. اور بی گڈ میں کیا پھر آتا ہے, پھر بی گڈ میں آتا ہے کہ اپنی شہوات پر, اپنی تمام تر جو اپنی نفس پہ بے شک قابو مت پاؤ, بس یہ دیکھ لو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. You see how that is so contradicting. تو مضبوط کیریکٹر بلڈنگ تقویٰ جو ہے وہ ساری زندگی کا پروسیس ہے, اور وہ بچوں کو منہ سے نہیں سکھایا جائے گا, وہ بچوں کو کر کے دکھایا جائے گا. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا ارم. اور میں سجا آپ کی طرف آؤں گی. سجا, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کو پیار دیں, پھر بچوں کو ایجوکیٹ کریں, پھر بچوں سے ریلیشن شپ نہ اپنا. اچھا, پیار بچوں کو کیسے, ان کو پیار محبت کے تو بڑے طریقے بتائے جاتے ہیں نا, کہ بچہ چھوٹا ہو تو آپ گود میں لیں, تو آپ اس کو جو ہے فزیکلی اپنے سے قریب رکھیں, اور بہت ساری اور ہمیں گائیڈنس مل جاتی ہے. آپ, میں آؤں گی تیسرے حصے کی طرف, یعنی بچے سے تعلق بنانا. تو آپ کیا کہیں گی کہ چھوٹے بچے کو تو ہر ایک گود میں لے لیتا ہے اور اس کو پیار بھی کر لیتا ہے, حق بھی کر لیتا ہے, لیکن جب جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں, جوان ہوتے جاتے ہیں, تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ والدین ان سے کیسے تعلق بنائیں, آپ کے اپنے بھی جوان بچے ہیں؟ جی, ٹائم ان کے ساتھ نا ٹائم چاہیے. آپ کٹھے ایز اے فیملی کچھ کرو, آپ کٹھے نا کرکٹ میچ کر لو, یا باہر پارک میں چلے جاؤ اور وہاں گیمز کھیلو ٹوگیدر, یا بیٹھ کے کوئی فلم ہی دیکھ لو ٹوگیدر. تو ایسے بانڈنگ ہوتی ہے ایز اے فیملی. آپ کٹھے کھانا کھاؤ بیٹھ کے, اور پھر بات کرو سب کے ساتھ, آپ کی جاب کیسے جا رہی ہے, آپ کی ڈگری کیسے جا رہی ہے یونیورسٹی میں. آپ نماز کٹھے پڑھو جماعت کے ساتھ. ایسی ایسی چیزیں کے ساتھ نا بانڈنگ ہوتی ہے پوری فیملی میں, اور وہ آپ کے قریب رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں, جیسے آپ کے اپنے بچے جوان ہیں اس وقت, اور جب ہم بات چیت کرتے ہیں اپنے جوان بچوں کے ساتھ, تو آپ کے خیال میں, اب ظاہر بات ہے وہ ہر وقت تو ساتھ ہوتے نہیں ہیں, کبھی کبھی نظر آتے ہیں, تو اب آپ ان سے بات چیت کرنی ہے, آپ نے ان سے آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں ساتھ, آپ کے خیال میں وہ بات چیت کیسی ہونی چاہیے, اس میں کیا باتیں ہونی چاہیے, نصیحتیں زیادہ ہونی چاہیے, یا ایک دوسرے کا حال چال معلوم کرنا چاہیے, کیا بات کریں ہم؟ کانورسیشن ہونی چاہیے, جس کے ساتھ جو بچہ ہے وہ بھی نا ایکسپریس کر رہا ہے اپنے آپ کو, اور ڈانٹنا نہیں ہے, نیگنگ نہیں کرنی. اس کے ساتھ جو بچے نا وہ سوئچ آف ہو جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. تو کانورسیشن ہونی چاہیے ایز اے ایڈلٹ, جیسے آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ بات کرتے ہو. ہم ان کو نیگ تو نہیں نہ کرتے, ہم ان کو لسن کرتے ہیں ان کے پرابلمس کو, پھر ہمیں ان کو سمجھاتے ہیں یا ایگزامپلس دیتے ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے. ایسے ہماری کانورسیشن ہونی چاہیے بچے کے ساتھ. بالکل. اور وہ آپ ٹائم ڈھونڈو جہاں وہ ڈسٹریکٹڈ نہ ہو. فار ایگزامپل, جب میں نے کوئی بات کرنی ہو نا اپنے بچے کے ساتھ, میں گاڑی میں ہوتی ہوں, تو پھر وہ باہر بھی نہیں جا سکتے. گاڑی میں نا ان کی کوئی اور ڈسٹریکشن نہیں ہوتی, ان کو پتہ صرف ماں میں گاڑی میں, اور کوئی مجبوری ہے کچھ نہیں کر سکتے. تو میرے لیے تو یہی سب سے افیکٹو ہے. نہیں تو فار ایگزامپل میں کوئی کمرے میں بات کروں تو ان کو غصہ آئے تو وہ جا بھی سکتے ہیں, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو کوئی ایسے طریقہ سوچو جس کے ساتھ وہ جہاں کوئی فرار کا طریقہ نہ ہو, کوئی جگہ نہ ہو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ارم, آپ کی طرف میں آؤں گی. بڑے مزے کی بات انہوں نے کہی کہ یہ تو گاڑی میں بات چیت کرتی ہیں تاکہ باہر بھی نہ کود سکیں. اچھا, یہ بات ایک اور میرے ذہن میں آئی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ اب بچوں کو بڑے ہو رہے ہیں, ٹین ایج میں ہیں, یا اور آگے چلے جاتے ہیں اپنی ایج میں, اپنی عمر میں, اپنی سمجھ میں, تو ہر وقت تو آپ نہیں ساتھ رہ سکتے. تو آپ کی ایک بات سے میں نے یہ لفظ لیا تھا کہ توکل بھی کرنا چاہیے. اب کہیں پر بھی ہیں, وہ دنیا میں ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ کسی اور دنیا, کسی اور ملک میں ہیں, کسی اور سٹی میں ہیں, تو ان کا جو اچھا برا ہے, جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں,
ان کی اپنی ذمہ داری ہے. ہر جگہ کوئی ہمیں بتایا آ کے کہ اچھا آپ کے بچے نے فلاں کام غلط کر دیا, تو آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں کہ ایک انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے اچھے برے کا ذمہ دار ہوتا ہے, تو وہ کون سی چیز ہے جو والدین نے بچپن سے اپنے بچے میں ڈالنی ہے جس کی وجہ سے وہ جدھر بھی جاتا ہے وہ اپنے لیے سیلف اکاؤنٹیبل ہو, خود اپنے اوپر نظر رکھے, اور اس کے بعد یہ کہ پھر یہ نہ ہو کہ وہ کہیں پہ بھی کچھ کرے تو ہم سارا وقت اپنے آپ کو پشیمان سمجھیں اور اپنے آپ کو ہم ملامت کرتے رہیں. آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ امید ہے آپ کو میرا سوال سمجھ میں آیا ہوگا. آ گیا الحمدللہ, مجھے آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. دیکھیں ہمارے پیرنٹس بھی ہیں اور انہوں نے بھی ہمیں اللہ توکل چھوڑ دیا, مطلب کہ چھوڑا ان سینس میں کہ ہم لوگ شادیاں کر کے اپنے گھروں سے بہت دور آئے, ٹھیک, unless until we are born brought up in the places that we are born brought up in. تو جن ایجز میں شادیاں ہوئیں ان ایجز میں یہ نہیں تھا کہ مطلب جن کے ساتھ شادیاں ہوئی وہ بھی کوئی بہت ادھیڑ عمر کے لوگ نہیں تھے, کتنا کوئی ایج ڈفرینس ہوگا, رائٹ. تو یہیں سے آپ ایگزامپل لگا لو. اچھا میں نے شادیوں کی ایگزامپل اس لیے دی بیکاز یوزلی ہم بچوں کو بہت زیادہ رکھتے ہیں کہ بھائی کچھ ہو نہ جائے اس کے ساتھ, مطلب سب کچھ تم اپنی شادی کے بعد کرنا, سب کچھ تم اپنی شادی کے بعد کرنا, رائٹ. لیکن اب آج کل کی بچے ایسا نہیں ہے. آج کل کے بچے اور بچیاں دونوں کو اتنی پروٹیکشن کی ضرورت ہے, چھوٹے ہوتے سے لے کے بڑے ہوتے تک جتنی دیر وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ اگین دین کی پراپر سمجھ ان کو بچپن سے ہو, وہ ہمارے گھر کے جو ہم ان کو پال رہے ہیں پرورش کر رہے ہیں اس میں انہوں نے دیکھا ہو, کیونکہ ایسا نہیں کہ بچے دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ پیرنٹس پہ بھی مشکلیں آتی ہیں. ہماری میرج میں مشکل ہوتی ہے, بچے وہ دیکھتے ہیں. ہمارے اسکول میں, ہمارے بزنس میں, اگر ہمارے ڈیلنگز میں, رشتے داروں میں مسئلے آتے ہیں, بچے وہ بھی دیکھتے ہیں. بچوں کو سمجھ ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی کی جہاں تک بات ہے نا, ونس دا چائلڈ اسٹیپس آؤٹ آف دا ہاؤس, بچہ گھر سے باہر نکل گیا ہے اپنے کام کے سلسلے میں, اسکول کے سلسلے میں, شادی کے سلسلے میں, جو بھی ہے, کہیں پہ سیٹل ہونے کے سلسلے میں, تو پھر آپ نے پیچھے سے صرف دعا ہی کر سکتے ہو. آپ نے دعا ہی کرتے رہنا. اور پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ آخری سانس تک اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہیں, کیونکہ یہ بچوں کے پاس ایک بہت بڑا پاور ہے کہ مطلب وہ جہاں پر بھی ہیں ان کو یہ تسلی ہونی چاہیے ہو یا نہ ہو. البتہ پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ان کا دل ہر وقت, رجحان ہر وقت اپنے بچوں کی طرف رہتا ہے. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم سب کچھ بھی صحیح کر لیں نا تو وہ بچہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خود اکاؤنٹیبل ہے. وہ ہمارے لیے تو بچہ ہے, پر رب کے لیے تو وہ انسان ہی ہے, اپنے مومن ہے, اپنے اعمال نامے کے ساتھ ہے. انسان کو ہر سٹیپ پہ ٹیسٹ ملیں گے. ہم اپنے بچوں کو ٹیسٹ سے نہیں بچا سکتے, چاہے وہ اخلاقیات کا ٹیسٹ ہو, چاہے وہ دین کی سمجھ کا ٹیسٹ ہو, چاہے وہ دنیا کا ٹیسٹ ہو, چاہے وہ مال کا ٹیسٹ ہو, صحت کا ٹیسٹ ہو. ہم نہیں ان کو سیو کر سکتے. اور یہ ایک نمبر 1 میرے خیال سے ہر پیرنٹ کا یہ قلق ہوتا ہے کہ بس میں اپنے بچے کو کسی طرح سے سیو کر لوں. ہمیں اللہ نے بچے سیو کرنے کے لیے نہیں دیے, ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچے اپنا صدقہ جاریہ بنانے کے لیے دیے, اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو. ایک بات جو میں کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری بہت ساری جابس ہیں, لیکن جو ہماری جاب نہیں ہے نا, وہ نمبر 1 اگر میں بتا دوں تو وہ بچوں کو ہر وقت خوش رکھنا ہماری جاب نہیں ہے. ہاں, ٹف ڈیسیجنز ہمارے بچوں کو جس کو کہتے ہیں نا بٹر پل دینا, وہ ہماری جاب ہے. ان پاپولر جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ کرنا بچوں کے ساتھ, وہ ہماری جاب ہے. باؤنڈری سیٹ کرنا, چاہے ان کو پسند ہو نہ پسند ہو, یہ ہماری جاب ہے. آج کل کے پیرنٹس ڈرتے کیوں ہیں اپنے بچوں سے, یہ بات کرنی چاہیے, اس کی وجہ کیا ہے, اگر ہم کبھی اس ٹاپک پہ آئیں تو. جی, بہت سارے یعنی سوال تو پھر میرے ذہن میں آ جائیں گے, اور یہ موضوع ایسا ہے بھی نہیں کہ ہم ایک ہی دن میں اس کو مکمل کر لیں. لیکن بہرحال یہ کہ آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو جاب نہیں ہے والدین کی, وہ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بچے جو ہیں وہ 24 گھنٹے میں سے کسی وقت بھی بچہ جو ہے اگر اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ جائیں تو ہم ڈر جائیں کہ بھئی ہم نے خوش نہیں کیا. والدین کی یہ جاب نہیں ہے, بلکہ کبھی کبھی ایسے فیصلے ڈسپلن کرنے کے لیے, بچے کی بہتر تربیت کے لیے ایسے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں کہ جہاں پر باؤنڈریز آپ سیٹ کریں. اور یہاں پر بڑی اہم بات کی جا رہی ہے کہ بچے کے لیے یہ جو دعا والی بات ہے نا, جس پر ارم نے بھی توجہ دلائی, اور صدرہ میں آپ سے بھی چاہوں گی کہ آپ اس دعا کے بارے میں بھی بتائیں کہ کیسے یہ, جیسے کوئی ہو ہمارا بچہ یا کوئی بھی ہمارا دوست, اس کے لیے ہم دعا کریں اور اس کو پتہ بھی ہے, تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے اچھی دعاؤں کا؟ بہت زیادہ, کیونکہ ہم جب جائیں گے نا, جب ہم فوت ہوئیں گے اور اوپر جائیں گے تو ہمارا جو رینک ہے نا وہ زیادہ اوپر جا سکتا ہے. تو یہ نا اس کا نا اگزامپلس بھی ہیں حدیث میں, تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ ہم
जन्ना कैसे पहुंच गए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताएंगे कि ना आपका जो था ना बच्चा, उसने आपके लिए दुआ की थी और आप ऊपर रैंक्स आपके चले गए। तो सदका जारिया तो क़यामत तकन है हमारे लिए। हमारे बच्चे जो है ना वो हमारे लेगेसी हैं, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स उनको इस्लाम बताएं। एक और भी चीज़ है इम्पोर्टेंट कि जो हम उनको इस्लाम की नई तबीयत देंगे तो फिर जब वो जाएंगे ना जहन्नम, तो वहाँ अनाउंस होएगा पब्लिक में कि ये सो एंड सो का बेटा है। पेरेंट्स का नाम आएगा फिर पब्लिक में कि ये तो इसका बेटा है जो अब जहन्नम में जा रहा है। बिल्कुल सजा, आपने अपनी बात की बड़े अच्छे तरीके से। इरम, मैं चाहूँगी कि आप कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे हमारी नाज़रीन को। आखिरी पैगाम जज़ाकुमुल्लाह खैर कि जो लोग इस टॉपिक में इन्वेस्टेड हैं, जो लोग एज पेरेंट्स अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको कामयाब करें, हमें कामयाब करें, क्योंकि ये हमारी आखिरी सांस तक की तगोदो है। ज़माना मुआशरा हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हम इसका हिस्सा हैं, लेकिन अपने आप को सही और गलत के फ़र्क को जानते हुए इस एडिक्शन से जिसको हम ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम से बाहर निकलें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा तुम जिम्मेदार। और शैतान एंड पे क्या कहेगा मैंने तो सिर्फ इनविटेशन दी थी, पीछे तो तुम ही मेरे आए थे, राइट। सो लिहाजा ये बात हम पे एज इंडिविजुअल्स पहले है, यानी कि पेरेंट बनने से पहले आप इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, मोमिन है, मोमिना है। अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट पे मुसलसल काम करते रहो, और ये याद रखो कि बच्चे अमानत हैं, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है और हमारा एजाज तमगा नहीं है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया ज़िंदगी में कि हमें नॉर्मल सेहतमंद बच्चे मिले, और ये सज़ा नहीं है कि खुदा ना खास्ता हमें हेल्थ इश्यूज वाले बच्चे मिले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बच्चों की सूरत में इनाम तो दिया है, लेकिन उससे बड़ा वो टेस्ट है, और उसको एक टेस्ट की तरह लें और अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए तक़वा के साथ इस टेस्ट को पूरा करते हुए। बहुत शुक्रिया इरम आपका। और नाज़रीन, आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में यकीनन आपको अपने लिए कोई ना कोई अच्छी बात, कोई ऐसी बात कि जिससे आपको उम्मीद बंधे, आगे का रास्ता बढ़ने का समझ में आए। हम यहाँ पे हमने बात शुरू की थी कि बिगाड़ का ज़िम्मेदार कौन है, और क्या हमें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ही करते रहना चाहिए, इल्ज़ाम ही लगाते रहना चाहिए। लेकिन हमारे प्रोग्राम का जो एंड हुआ है वो बड़ा खूबसूरत है कि हर शख्स अपना ख़ुद ज़िम्मेदार है, और वालिदैन का काम यह है कि वो उस अमानत को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद समझ कर दी है उसको टेस्ट भी समझें कि इस रास्ते में हमेशा हर चीज़ जो है वो ऐसा नहीं होगा कि 100% परफेक्ट हो और जो आपने चाहा, जैसा आपने सोचा वैसे ही हो जाए, बल्कि मुख्तलिफ उतार चढ़ाव होंगे, उनको अल्लाह ही की तरफ से समझें, अल्लाह पर तवक्कुल करें। बच्चों को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का ज़रूर एक कॉन्सेप्ट उनको दें। और आज हम आपसे यहाँ इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।